अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाज़रीन, कराची शहर एक बड़ा शहर है और अगर सूबा सिंध की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है पूरे सूबे के अंदर 12 सालों से। बदतरीन ट्रांसपोर्ट रखने वाले शहर का अब खिताब मिल गया है बैनुल-अक़वामी सतह पर और बैनुल-अक़वामी रिकॉर्ड कराची के नाम आ गया है। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट आई 2 दिन पहले और उसके बाद एक तूफ़ान मच गया कि ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्यों नहीं कोई काम हुआ, क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट को जो है वो तरजीह दी गई, क्यों ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो है वो इक़दामात उठाए नहीं गए और कराची को बदतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रखने वाला शहर क्यों बनाया गया। इस हवाले से अपोजिशन की पार्टियां जो कि सिंध के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने बहुत शोर शराबा भी किया ख़ास तौर पे और इसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर काफ़ी हद तक उठाया भी। साथ ही साथ जी लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान के ताने भी मिले कि जी वहाँ मेट्रो बस चल पड़ी है तो कराची के लिए चिंची रिक्शे क्यों हैं। और साथ ही साथ जो है सिंध हुकूमत की ट्रांसपोर्ट के शोबे के हवाले से जो है इस पर भी सवालात उठा दिए गए। एक तरफ कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से जो है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं, तो दूसरी तरफ ग्रीन लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो भी अब तक मुकम्मल हो नहीं पाया है, बसें नहीं आ चुकी हैं। एक उसमें स्टेटमेंट ये दिया जाता है कि जी वो सिंध गवर्नमेंट ने बसें देनी थी, अब फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि हम बसें देंगे। एक बयानिया ये भी है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो उसके अंदर अब बसें देगी। तो आखिरकार माजरा क्या है, इस सारे सवालों के ऊपर बात करूंगी ख़ास तौर पे क्योंकि कराची के आवाम इस वक्त खटारा बसों की छतों पर सफ़र करने पर मजबूर नज़र आते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि काफ़ी बड़ा ये शहर है इस वक्त और 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर में यकीनन ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन निज़ाम होना चाहिए ताकि लोगों को आसानी और सहूलियात मैसर आ सकें और वो बेहतर तरीके से अपने आमदो रफ्त के जो तरीक़ेकार है उसको बेहतर से बेहतरीन बना सकें। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उवैस कादिर शाह साहब हैं, वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध है। आपकी मैं बहुत आपको खुशामदीद कहूँगी, शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। उवैस कादिर शाह साहब, सबसे पहला तो सवाल हम यहीं से शुरू करेंगे कि आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने जो कराची के हवाले से रिपोर्ट इस वक्त शाया की है और क्या वजह है कि जो ट्रांसपोर्ट का शोबा है, आप पहले भी मेरे प्रोग्राम में और ये आप मेरे हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि आप हमेशा हमारे प्रोग्राम में जब भी हम आपको मदऊ करते हैं आप कभी मना नहीं करते और अपना वक्त निकाल के जवाब देने के लिए ज़रूर आते हैं। पहले भी आप आए थे, पहले भी हम ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात कर चुके हैं। कमोबेश इस सफ़र को भी 10 महीने हो चुके हैं और आज हम दोबारा आपसे बात कर रहे हैं। यकीनन लोगों के अंदर एक गम गुस्सा पाया जाता है और लोगों को अज़ियत का भी सामना है। लोग चाहते हैं कि आप अच्छा काम करें, इसी वजह से तनकीद भी होती है। तो ये अब आलमी जरीदे तक बात पहुंच गई है कि वो कह रहे हैं कि कराची जो है वो बहुत ही ज़्यादा तवज्जो का इस वक्त जो है वो होना तो चाहिए था कि मरकज़, लेकिन तवज्जो नहीं है। इस सारी सूरत हाल में जो है क्या प्लान करेंगे, आप किस तरह से जवाब देंगे? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो आपके क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हैं, जो इस वक्त आपके साथ अपोजिशन में बैठे लोग हैं, उनके लिए तो आप फिर खुद ही ये एक प्लस पॉइंट के तहत उनके हाथ में ये दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिदा, बात शुरू जहाँ से हुई ब्लूमबर्ग से, तो देखिए इस पे तबसरा ना करते हुए अगर मैं डायरेक्ट इस चीज़ पे आ जाऊँ कि बिल्कुल कराची में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो इस शहर में होना चाहिए था वो शायद इस शहर में अभी तक नहीं है। मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ। सही। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो भी इस चीज़ अभी तक इस वक्त तक यहाँ पे इस शहर में नहीं हुई। और इसको इसमें मैं कभी भी बरी-उज़्ज़िम्मा नहीं कहूँगा कि इसमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट या मैं इससे बरी-उज़्ज़िम्मा हूँ। ये हमारे फ़र्ज़ है, लोगों ने हमें मैंडेट दिया और ये करना हमें ही है, हम ही करेंगे। देखिए अब बातें बहुत आती हैं, किसी ने लिख दिया कि आपको वर्ल्ड में कौन सा नंबर आ गया, किसी ने कुछ तज्जिया कर दिया, बोलने वाले बहुत बोलते हैं। लेकिन अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, जिस तरह मैंने 10 महीने पहले भी आपने बात की कि आपके शो में आया था और मैंने आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल्स बताई थी, मैं आगे भी इस प्रोग्राम में आपको बताऊंगा उन चीज़ों में। देखिए इस ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में बहुत ह्यूज फंडिंग चाहिए है और ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि फंडिंग्स जो हैं वो अरेंज करना सिंध गवर्नमेंट का काम है। जो सिंध गवर्नमेंट का काम है, सिंध गवर्नमेंट BRTS लाइंस जिस तरह पेशावर में या मुल्तान में, लाहौर में स्टार्ट हुई, माजी में 4-5 साल पहले वो स्टार्ट हुई, अब वो पाया तकमील को पहुंची और चल रही हैं। कुछ 2 साल पहले शुरू हुई, कुछ पिछले साल शुरू हुई और एक जो अभी दुनिया की महंगी तरीन BRT सिस्टम जो पेशावर में शुरू हुआ, चलें शुरू हो गया, उस पर तनकीद नहीं करते। पेशावर भी हमारा ही शहर है, पाकिस्तान का हिस्सा है।
بسوں میں آگ لگ جاتی ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, لیکن دیر از اے انفراسٹرکچر. ٹھیک, دیکھیں جو ہمارا کام ہے, ہم نے فنڈنگز ارینج کی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو اپروچ کیا, ایشین ڈیولپمنٹ کے توسط سے لون اپروو ہوا. لون اپروو ہونے کے بعد کراچی میں جو ریڈ لائن کا پروجیکٹ ہے, انشاءاللہ ہم اگلے سال کے فرسٹ کوارٹر میں اس کو گراؤنڈ بریک کرنے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہی ہے, سندھ گورنمنٹ کام نہیں کر رہی ہے, تو ہمارا ایک دن لون افیکٹ ہوتا ہے, افیکٹو ہو جاتا ہے, دوسرے دن ہم اس کے کنسٹرکشن فیز میں چلے جاتے ہیں, ہم ٹینڈرنگ پروسیس کر دیتے ہیں. دوسرا ہمارا پروجیکٹ, جس کی آج بھی کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک کے کراچی میں آئے ہوئے تھے, آج بھی ان سے یہ میٹنگز ہوئیں, اور دوسرا ہمارا جو پروجیکٹ ہے یلو لائن کا, وہ $450 ملین کا پروجیکٹ ہے جو میرے شہر کراچی کا ہے. صحیح. اب یہ بھی پروجیکٹ اگلے سال انشاءاللہ ہم اس کی گراؤنڈ بریکنگ میں جا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, اتنی ہیوج فنڈنگ, ریڈ لائن $550 ملین کا پروجیکٹ اور $450 ملین کا, $438 ملین کا یلو لائن. اب یہ دونوں سندھ گورنمنٹ اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور سندھ گورنمنٹ اور ورلڈ بینک کر رہے ہیں. یہ سندھ گورنمنٹ کے ایفرٹس ہیں کہ یہ بڑی BRTS لائنز اور یہ فنڈنگ ارینج کر کے یہاں پہ لے آئے, اور ہم الحمدللہ اگلے سال کی کنسٹرکشن فیز میں جائیں گے. بات آ جاتی ہے جو بسز کی, بالکل جو اگر آپ یہ کہیں گی تو میں بالکل ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ جو غم و غصہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اور جو ہمارے لوگوں کو تکلیف ہے بالکل مجھے اس کا احساس ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا میں اس پہ کام کر رہا ہوں, اور پچھلے 1 سال سے جو ہم نے اپنی فیزیبلٹیز بنائیں, جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے کام کیا, اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا ہمارا جو ایک ونگ ہے سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی, انہوں نے ایفرٹس لیے, ہم نے پروپوزل بنا کے جب آگے بھیجا ہے تو وہی پرابلم آ جاتا ہے فنڈنگ کا. دیکھیں بالکل ہمیں کرنا ہے اور ہماری پریورٹی ہے. ماضی میں شاید فنڈز اتنے نہیں ملے, اس دفعہ میری کوشش یہ ہے کہ میں کہیں سے بھی فنڈز ارینج کروں تاکہ ہم فیڈر بسز بھی چلا سکیں جن کی لوگوں کو تکلیف ہے, یا جو دکھائی جا رہی ہیں ٹی وی پہ, جو پرانی بسز دکھائی جا رہی ہیں. اچھا, کیا وجہ ہے کہ سندھ حکومت کی ترجیحات میں ٹرانسپورٹ کے شعبے پر توجہ نہیں رہی, اور تیسرا یہ ٹینیور ہے سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا, تو کیوں اس کے اوپر اتنی فنڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ کام نہیں ہوا؟ اور جیسے کہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ فنڈز کی شارٹیج ہے, اور فنڈز ضروری ہیں, اور ان کو یقینی طور پر اویلیبلٹی فنڈز کی بھی بہت ضروری ہے, تو یہ کیا, اس کی کیا وجہ ہوئی ہے, کیا کہاں لیکنگ ہوئی ہے؟ دیکھیں رضا, مطلب پولیٹیکلی اگر اس کو نہ سمجھا جائے کہ میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہوں یا پولیٹیکلی کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں, اس کو یہ نہ سمجھا جائے. میں آپ کے کوشچن کا جواب دے رہا ہوں. دیکھیں پچھلے 2 ہفتے تک جو مجھے فگر یاد ہے, ایز پر NFC شیئرنگ, سندھ گورنمنٹ کو $60 بلین شارٹ فال ہے. اب اگر آپ ہر مہینے جو ہمارا رائٹ ہے, جو ایز پر NFC شیئر ہے, اگر آپ پروونس کو نہیں دیں گے تو وہ ایفیکٹ ہر پروجیکٹ پہ جائے گا, ہر سیکٹر پہ جائے گا. اچھا, یہ سوال کرنا, یہ کہنا کہ کراچی کو بالکل سندھ گورنمنٹ نے بھلا دیا ہے. دیکھیں یہی کراچی ہے جس میں جو انفراسٹرکچر, روڈ ہیں, بریجز ہیں, انڈر پاسز ہیں, فلائی اوورز ہیں, جتنے اس 12 سال میں بنے ہیں ماضی میں کبھی نہیں بنے. جتنے ہاسپٹلز ایکٹیو کیے گئے ہیں ماضی میں کبھی نہیں ہوئے. اسکولز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, جتنا کام ہر سیکٹر میں کام ہوا ہے. یہ نہیں کہ کسی, ٹھیک ہے بالکل میں یہ بات مانتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کو جتنی ترجیح ملنی چاہیے تھی وہ ترجیحات نہیں ملی, اتنے فنڈز نہیں ملے. حالانکہ اگر آپ آل اوور دا ورلڈ دیکھ لیں تو ٹرانسپورٹ سیکٹر وہ ہے جہاں سب سے زیادہ فنڈنگ ہوتی ہے, اور میٹرو لائنز ہوں, فیڈر بسز ہوں, ایون دو ایویشن سسٹمز بھی ہوں, وہ بھی منسٹری آف ٹرانسپورٹیشنز میں ہوتے ہیں. یہاں میری ریکویسٹ اپنی لیڈرشپ سے ہے, اور امید ہے کہ مجھے فنڈز مل جائیں گے, اور میری کوشش یہ ہوگی کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم جس چیز پروگرام پہ ورک کر رہے ہیں, جس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, جو فیڈر بسز کا ہے, اس کو بہت جلد سے جلد میں روڈ پہ لے آؤں. میری اپنی کوشش یہی ہے. آخر میں آ کے ہم اسی چیز پہ رک جاتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈنگز اویلیبل نہیں ہے. اچھا, فنڈنگ کا مسئلہ ہے, شارٹ فال ہے, اس وقت فنڈز کی اویلیبلٹی نہیں ہے. اچھا, آپ کی حکومت نے 2018 کے اندر جو ہے وہ پیپلز بس سروس بھی شروع کی تھی, 30 بسیں, بلکہ 30 کا شروع میں تو مجھے یاد ہے کہ ناصر شاہ صاحب جب تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 100 بسیں لے کر آئیں گے, 200 بسیں لائیں گے, پھر وہ 30 بسوں کے اعلان پر آ گیا, اور اس کے بعد 10 بسیں چلیں جو کراچی میں, وہ بھی 1 سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں سے غائب ہو گئیں. مختلف رپورٹ یہ بھی ہوتی رہیں کہ جی وہ بند ہو گئی ہیں, تو وہ کہاں چلی گئیں وہ بسیں؟ وہ 10 بسیں بھی جو تھیں وہ کیوں نہیں نظر آ رہی ہیں؟ عوام کو اس کی سہولت کیوں نہیں موجود ہے؟ دیکھیں رضا, اس میں سے کچھ بسز تو بالکل بند ہیں, لیکن باقی بسز آن دا روڈ ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. جو بات میں نے آپ سے پہلے آپ نے کویشچن کیا تو میں نے وہ جو چیز تھی وہ ایکسیپٹ کی کہ بالکل یہ ہمیں ترجیحات میں ہونا چاہیے تھا.
اب اس کو میں نے جب ٹیک اپ کیا ہے اس ڈپارٹمنٹ کو اوپر تک بات گئی ہے اور بالکل چیف منسٹر سندھ بھی اس چیز میں کوشاں ہیں کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے فنڈز اگر جیسے ہی سندھ گورنمنٹ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں تو ان کی پریورٹی بھی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہی ہے، ٹرانسپورٹ سیکٹر ہی ہے کہ اب اس ٹرانسپورٹ سیکٹر کو ہمیں ایلیویٹ کیا جائے، اس میں فنڈز جتنی بھی فنڈنگ ہو سکے۔ یہ میری پوری ٹیم کی، اسپیشلی میں چیف منسٹر سندھ کا نام ضرور لوں گا اس میں کہ انہوں نے بہت ہیلپ کی ہے، جو ہم نے یہ فارن پروجیکٹس یہاں پہ لائے ہیں تو ان کی اس میں مدد شامل ہے، ان کی مدد سے ہی اتنا ہمیں ہیوج فنڈنگز ملی ہیں۔ لیکن بسز روڈ پہ ہیں، کچھ بالکل بند ہیں۔ ان میں سے کتنی بسیں اس وقت ہیں موجود جو کہ چل رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں if I'm not mistaken 7 buses on the road۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں اب اس بات پہ اگر جاتے ہیں تو یہ کرٹیسزم کرنے والے بالکل کرٹیسزم کرتے ہیں، بات تکالیف کی ہے اپنے لوگوں کی، بالکل میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں، بالکل لوگوں کو پریشانی ہے، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں جو کرٹیسائز کر رہے ہیں میرے بھائی اور میرے بہن، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بیانات تو دے دیتے ہیں، 2 سال سے آپ فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں، کیا اس شہر نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے تو آپ نے اس شہر کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ کہ جب سی پیک میں ترجیحات آتی ہیں تو ML1 کو ترجیح دے کے اور KCR کو باہر نکال دیا، آپ نے KCR کو ڈراپ کروا دیا جو آپ کے شہر کراچی کا پروجیکٹ ہے۔ سندھ گورنمنٹ، چیف منسٹر سندھ بار بار جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں کیس فائٹ کرتے رہے، لیکن جب فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ML1 چاہیے۔ بالکل ML1 بھی ضروری ہے، ہمارے ملک کا پروجیکٹ ہے، لیکن اورنج ٹرین کی طرح کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ ایک جدید موڈ آف ٹرانسپورٹیشن سی پیک میں لیا جاتا اور وہ KCR کے فنڈز دی جاتے؟ دیکھیں 2.5 بلین کا پروجیکٹ بلین ڈالر کا پروجیکٹ سندھ گورنمنٹ اکیلے نہیں کر سکتی۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اورنج ٹرین پنجاب کی جو ہے وہ سی پیک میں بنائی گئی ہے، سی پیک کی فنڈنگز ہیں۔ سندھ گورنمنٹ اپنی طرف سے جتنے فنڈز ہیں وہ KCR کے لیے بھی چپ ان کرنے کو تیار ہے، لیکن ہمیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی مدد چاہیے ہوگی، ہمیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی ہیلپ چاہیے ہوگی، جو فیڈرل گورنمنٹ بالکل نہیں کر رہی ہے۔ اچھا KCR کا چونکہ آپ نے خود ذکر بھی کر دیا، ابھی میں تھوڑا اس پر بھی آ جاؤں۔ کراچی سرکولر ریلوے، میں بار بار ناظرین کو بتا دوں KCR شارٹ فارم میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کراچی سرکولر ریلوے کے حوالے سے جس طرح شیخ رشید صاحب بار بار وزٹ کرتے ہیں، آتے ہیں اور بات وہ کر کے کوئی نہ کوئی چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ زمین ہی نہیں خالی کرا رہی ہے، کیسے آگے بات بڑھے گی، پھر سپریم کورٹ کی بھی اس پہ جو ہے آبزرویشن ہے، تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کہاں تک پہنچا اور یہ کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ کھچڑی بن گئی ہے سارے ایشو پہ؟ دیکھیں رضا، میں اگر پھر کوشش کر رہا تھا کہ اسی ٹاپک پہ رہوں، ٹاپک سے باہر جاؤں گا تو شاید دیکھنے والے ناظرین سمجھیں کہ یہ پولیٹیکل بات ہو رہی ہے، لیکن آپ نے جو کوسچن کیا ہے شیخ رشید صاحب کا، اچھا شیخ رشید صاحب کو سب سے پہلے تو کچھ پتہ ہے نہیں، وہ کرتے کیا ہیں، بولتے کیا ہیں، ہو کیا رہا ہے، ان کو کسی چیز کی اپڈیٹ نہیں ہے۔ پچھلے 2 سال سے ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ میٹنگز میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر سندھ گورنمنٹ کی کہیں پہ آپ کو ضرورت ہے، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے ہیلپ کی، تو وی آر اویلیبل، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کریڈٹ لے لیں، آپ پروجیکٹ لے آئیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابھی 2.5 سال کے دوران جتنے انہوں نے وزٹس کیے اس میں آپ سے کوئی ملاقات نہیں؟ دیکھیں ہمارے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے اور ان سے یہ بھی پوچھا جائے، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو جو انکروچمنٹ ہٹا کے دی گئی ہے وہ صرف سندھ گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن نے کی ہے، آپ کی ریلوے پولیس یا ریلوے عملداروں نے نہیں کی ہے، آپ کو ساری انکروچمنٹ ہٹا کے دی گئی ہے۔ ایون ہم فینسنگ جو لگ رہی ہے دونوں سائڈ سے جو KCR کے ٹریک کو سیکیور کرے گی، وہ فینسنگ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کر کے دے رہا ہے، وہ ہم نے ٹینڈرز فلوٹ کر دیے ہیں، انشاءاللہ اگلے مہینے تک اس کا کام بھی شروع ہو جائے گا اور وہ بھی سیکیور ہم کر کے دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں سپریم کورٹ پہ میں بات اس لیے نہیں کروں گا کہ آنریبل سپریم کورٹ کا جو ورڈنگز ہیں اس پہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو اس کے آرڈرز آئے کورٹ کے، سندھ گورنمنٹ نے اسی طرح اس پہ عمل درآمد کیا، اور یہ بات ان کو صرف بولنے کی حد تک شیخ رشید صاحب کو ہے کہ ہم نے یہ کیا، سندھ گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا، ہم یہ کر رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی۔ ان سے صرف ایک سوال پوچھ لیں، جو سندھ گورنمنٹ سے آپ کو ہیلپ چاہیے تھی، جو کام سندھ گورنمنٹ کے ذمہ تھے، کیا وہ کتنے مہینے پہلے سندھ گورنمنٹ انجام ہو گئے؟ دیکھیں ٹریک بحال کرنا ریلوے کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اس وقت تک میں آپ کو ایک اور پوائنٹ وہ تو آپ پہ ڈال دیتے ہیں کہ سینٹ گورنمنٹ کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے، یہ تو پروونشل میٹر ہو گیا ہے۔ دیکھیں پروونشل میٹر کس طرح، جب انکروچمنٹ ختم ہو گئی، وہاں سے انکروچمنٹ ہٹا دی گئی ہے، انکروچمنٹ خالی کر دی گئی ہے، جتنے حد تک ریلوے انتظامیہ نے ہمیں کہا اس وقت تک ہم نے ان کو انکروچمنٹ خالی کروا کے دی ہے۔ اب جب انکروچمنٹ ہٹا دی گئی ہے وہاں سے، تو وہ ٹریک تو بحال کرنا ریلوے کی ذمہ داری ہے۔ تو 100% انکروچمنٹ ہو گئی ہے KCR کے روٹس پہ؟ جہاں
نہیں 100% نہیں ہوئی. جہاں تک ریلوے انتظامیہ, ریلوے آفیشلز جو ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, وہ جہاں تک سندھ گورنمنٹ کو لائن دیتے جاتے ہیں, سندھ گورنمنٹ وہ ان کو ایڈمنسٹریٹولی کلیئر کر کے دیتی جاتی ہے. اب سیکیور بھی ہم کر کے دے رہے ہیں, اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو بھی ہم چلا رہے ہیں, سب کچھ سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے, اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی ہم نے اسی طرح کمپلائنس کیا ہے جس طرح آرڈر آیا. اب شیخ رشید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے ایشوز ہیں, تو میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ کسی ایسے شو میں شیخ رشید صاحب کو بھی آن ایئر لے لیں لائیو, اور میں بھی لائیو آ جاتا ہوں, پھر ناظرین کو پتہ چل جائے گا کس کا قصور ہے. ان کو دیکھیں, سب سے پہلی ان کی پریورٹی ہونی چاہیے تھی کہ کراچی کو بھی اسی طرح کے سی آر ملتی جس طرح اورنج لائن کے فنڈ سی پیک سے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, آپ اگر اس پرانی حالت میں کے سی آر کو بحال کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت کیا کراچی والوں نے کوئی قصور تو نہیں کیا کہ وہ پرانی کے سی آر آپ بحال کریں گے جس کے اسٹاپس بھی وہ پرانے ہیں, اب روڈز ڈیفرنٹ ہیں. اچھا وہ یہ تو بتا دیں کہ کے سی آر وہ بند کیوں ہوئی تھی, کس وجہ سے بند ہوئی تھی, اس کی وجوہات بھی لکھی گئی ہیں. آپ وہ پرانا ٹریک لے آئیں گے, پرانی چیزیں کریں گے. دیکھیں یہ کوسچن یہ آتا ہے کہ کراچی کے لیے سی پیک فنڈنگ کیوں نہیں, ہر جگہ کے لیے سی پیک فنڈنگ ہے, کراچی کو کیوں ڈراپ کیا جاتا ہے, کیوں فیڈرل گورنمنٹ کراچی کے پروجیکٹس, میگا پروجیکٹس میں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی. آخر کراچی کے لوگوں کا قصور کیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے اگر کوئی پروجیکٹ کرنا چاہ رہی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ اس کو اپوز کیوں کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انکروچمنٹ کافی حد تک وہاں سے ہٹائی بھی ہے اور کے سی آر کے حوالے سے ہم کوپریٹ کر بھی رہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح سے شیخ رشید صاحب آتے ہیں اور پھر دوبارہ سے بیانات دے کے چلے جاتے ہیں, تو وہ جتنے دن کے لیے یہاں آ رہے ہیں اور کے سی آر کے لیے خاص طور پہ بہت زیادہ کنسرن وہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ہوں, تو کیا یہ کے سی آر کا جو سارا معاملہ ہے, چونکہ وہ اگین آپ دونوں کی کورٹس میں بال گئی ہوئی ہے, جو سپریم کورٹ کے اپنے آرڈرز بھی ہیں اور آبزرویشنز بھی, سو آپ لوگ اس کو کب تک دیکھ رہے ہیں کہ یہ بحال ہو سکتی ہے یا آگے فیس میں جا سکتی ہے؟ کہ انہوں نے تو 2 مہینے 1 مہینے کا ٹائم دیا پہلے تو کورٹس نے, لیکن ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا ہے. دیکھیں آپ کے اپنے سوال میں ہی پورا جواب آپ نے دے دیا کہ کورٹس نے جو ٹائم دیا, شیخ رشید صاحب نے جو اسٹیٹمنٹس دی, وہ آتے ہیں, وہ پر امید ہیں. اب رائٹ آف وے دینے کو اس وقت وہ تیار نہیں ہے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے. اس وقت تک ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم فینسنگ بھی کر کے دے رہے ہیں, سیکیور بھی سندھ گورنمنٹ کر کے دے رہی ہے سارے ٹریک کو, تو وہ اس کا رائٹ آف وے بھی ابھی تک نہیں مل رہا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ صرف اجازت دی جائے. لیکن اب شیخ رشید صاحب کی سیریسنیس یہ ہے کہ وہ کتنے عرصے سے بیانات دے رہے ہیں, یہاں پہ آ رہے ہیں, اب وہ یہ کریں گے کہ کچھ پرانے جو ان کے ریلوے کے وہ جو بنے ہوئے ہیں کیریجز, ان کو اپ گریڈ کر کے اور کچھ پرانے انجنز لے آئیں گے, اور اس کو اگر تھوڑا 10-12 کلومیٹر چلا دیا. دیکھیں کے سی آر اور جو بی آر ٹی سسٹم جو جائکا کی اسٹڈی ہے کراچی ٹرانسپورٹیشن سسٹمز کے لیے, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو ایڈ آن کر رہے ہیں. کہ کسی مسافر کو اگر داؤد چورنگی سے آ کے نمائش تک جانا ہے یا داؤد چورنگی سے جا کے کسی اور ایریا میں جانا ہے, تو وہ اگر ایک بی آر ٹی سسٹم میں بیٹھتا ہے, تو اگر وہ نمائش پہ آئے گا تو اس کو 4 بی آر ٹی سروسز ملیں گی. وہ 4 بی آر ٹی سروس سے کہیں اور اترے گا تو اس کو کے سی آر ایڈ کرے گی, اس کو اپنی ڈیسٹینیشن تک ٹرانسپورٹ ملنی چاہیے. اب اگر آپ نے آدھی کے سی آر کو بحال کر کے اور یہ شو کر دیا کہ دیکھیں ہم نے کے سی آر بحال کر دی, اس کا اتنا بڑا سرکولر ریلوے جو ہے, سرکولر ریلوے کا مقصد ہے جو پورے کراچی کے سرکل گھوم رہا ہے, اس کے سارے اسٹیشنز آپ بحال نہیں کر رہے, تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو اگر کسی جگہ جانا ہے تو آپ کے سی آر پہ بیٹھنے کے بعد 10 کلومیٹر سفر کر کے آپ اتر جائیں, اور پھر 30 کلومیٹر آپ کوئی دوسرا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن لے لیں, تو یہ آپ کو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کسی کے لیے بھی فیزیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں مجھے, گرین لائن منصوبے کے اوپر آ جاتے ہیں. گرین لائن منصوبہ جس کے اوپر میں نے بار بار بات بھی کی, آپ سے بھی لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی, اس سے پہلے شاہ صاحب تھے, ناصر شاہ صاحب, ان سے بھی بات ہم نے بار بار یہ وہ ڈیٹس دیتے رہے, وہ میں نہیں اس میں جا رہی, نہ چلا رہی ہوں ابھی وہ ساری چیزیں. لیکن اب بن گیا ہے پورا ٹریک, ساری چیزیں ہو گئی, بسوں کے معاملے پر آ کے اٹک کیا 2021 تک ایک تو یہ آپریشنل ہو جائے گا؟ لوگوں کا سوال یہ ہے. دوسرا بی آر ٹی بن گئی, اورنج ٹرین جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی, سب ہو گیا, گرین لائن کیوں نہیں سٹارٹ ہو رہا؟ پہلے یہ تھا کہ بسیں سندھ گورنمنٹ نے دینی ہے, اب وہ فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم دے رہے ہیں. چائنیز گورنمنٹ سے ہمیں کچھ سورسز ہمیں وہاں پتہ چل رہے ہیں کہ وہ بسز وہ دیں گے, اب نہ فیڈرل دے گی نہ سندھ دے گی, کیونکہ دیر از اے کلیش بٹوین بوتھ آف دی گورنمنٹس. تو یہ آخر کار کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ؟ دیکھیں رضا, سب سے پہلی بات میں پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں, جب سے میں نے 15 اکتوبر 2018 میں ٹرانسپورٹ منسٹر کا چارج سنبھالا, تو سب سے پہلا وزٹ میرا گرین لائن پہ تھا.
یہ فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹ ہے اور میں اس لیے اس کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں کہ جو الزامات لگ رہے ہیں، آج بھی صبح کسی ہمارے بھائی نے جس کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے وہ بول دیتے ہیں، کسی نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ سندھ گورنمنٹ نے ہمارے حوالے کیا ہے، تو یہ بالکل بات جھوٹ ہے. اور میں ان اپنے پولیٹیکل بھائیوں کو بولوں گا جو لگتے تو پولیٹیکل ہیں لیکن ماشاءاللہ ان کو جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہے. اچھا. اور وہ جھوٹ نہ بولیں، عوام کو سچ بتائیں. اوکے. یہ تھا یہ کہ You're talking about federal government. Yes, I'm talking about the persons who are talking, you know, they don't know a penny about a project and they used to talk about a lot. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا، پہلے تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا. اس کا پلان یہ تھا کہ انفراسٹرکچر بنا کے اور سندھ گورنمنٹ کے حوالے کرنا تھا. سندھ گورنمنٹ نے بسز لانی تھی اور آئی آر ٹی ایس سسٹم انسٹال کرنا تھا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا وہ پورٹ فولیو جو ہم الیکشن میں جانے سے پہلے ہم نے بجٹ پیش کیا تھا، اس میں ہم نے اس کی پوری فنڈنگز رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے لیے کیونکہ ہماری پریورٹی ہے ٹرانسپورٹ سسٹم، تو اس کے لیے کہیں سے بھی فنڈز ارینج کیے گئے، پورے فنڈز رکھے گئے تھے. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بن گئے اس ملک کی قسمت، اور جب وہ کراچی آئے تو گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں چیف منسٹر سندھ بھی موجود تھے اور یہ سپٹمبر 2018 میں ہوئی تھی، سپٹمبر کے اینڈ میں. ٹھیک ہے. وہاں خان صاحب نے یہ کلیئرلی کہا تھا کہ ہمارے پاس فنڈز اویلیبل ہیں اور ہم ان فنڈز سے گرین لائن کی بسز بھی پروکیور کریں گے خود. ایس آئی ڈی سی ایل جو پہلے کے آئی ڈی سی ایل تھا اب ایس آئی ڈی سی ایل بن گیا، خود پروکیور کریں گے. آئی آر ٹی ایس سسٹم بھی ہم انسٹال کریں گے. 3 سال فیڈرل گورنمنٹ اس کو رن کرے گی، دین سندھ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا جائے گا. اس دن سے ان لوگوں نے فیڈرل گورنمنٹ اور ایس آئی ڈی سی ایل کے جو ریپرزنٹیٹیوز تھے انہوں نے ہم سے کورسپونڈنس بند کر دی. انہوں نے کہا ناؤ اٹس آور پروجیکٹ، وی ول ڈو اٹ. تو میں نے ان کو بہت سی چیزیں میٹنگز میں کہی تھیں کہ آپ کو اگر جلدی جلدی پروجیکٹ اسٹارٹ کرنا ہے تو میں آپ کو جو آئیڈیاز دے رہا ہوں، جو ہماری سجیشنز ہیں، آپ اس پہ عمل کریں. یہ پروجیکٹ بہت جلدی اسٹارٹ ہو جائے گا. اس وقت جو بس کی پروکیورمنٹ کا سسٹم انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، یہ 1.5 سال پہلے میں انہیں کہہ چکا ہوں. اب تو 2 سال ہو گئے اس میٹنگ کو بھی، یعنی کہ ہاں اس تک ہم بات کریں کہ آپ نے 2018 سپٹمبر کی بات کریں، 19 چلا گیا، 20 پہ آ گئے ہم. جی ہم ان کو سجیشن بھی دے چکے ہیں کہ بسز کس طرح پروکیور کی جائیں گی اور کتنی جلدی بسز آ سکتی ہیں. لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنر عمران اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ 23 فروری کو پرائم منسٹر صاحب گرین لائن کا افتتاح کر رہے ہیں، تو فوراً میں نے یہ کہا تھا کہ 23 فروری 2021 ہوگا یا 22 ہوگا. 2020 میں تو یہ ہو نہیں سکتا. اٹس ناٹ پاسبل کہ اتنا جلدی اس کا انوگریشن کر سکیں. یہ کمپلیٹلی فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹ ہے، اس وقت بھی فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے اور مجھے امید ہے بسیں بھی پھر انہی کی، انہوں نے اپنے ذمہ داری لی، بسز بھی انہوں نے ذمہ داری لی. لیکن اب ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بسیں وہ بھی نہیں دیں گے، وہ چائنیز گورنمنٹ جو ہے وہ دینے جا رہی ہے. دیکھیں اب میں اس چیز پہ بات نہیں کروں گا، چائنیز گورنمنٹ پہ بات نہیں کروں گا، لیکن جو انہوں نے جس طرح ان سے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے. اور ان سے تو کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. 2 سال میں اگر ہمارے اس ملک کی معیشت یہ تھوڑی بہت بہتر کر لیتے اور یہ جو پولیٹیکلی اپنے رائیولز کو جس طرح دوسری پارٹی کو وکٹمائزیشن کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں، جتنے یو ٹرن لے رہے ہیں، اگر اتنی محنت یہ صرف اس ملک کی معیشت کو آگے بڑھانے میں کرتے تو کچھ نہ کچھ ملک کا حال بہتر ہوتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اویس قادر شاہ صاحب آپ کے وقت کا. جی ناظرین، یقیناً آپ نے بہتر طریقے سے سمجھا ہوگا کہ اس وقت جو ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے اور کب تک وہ چیزیں جو ہے ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ جو ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آ رہے ہیں.